अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम अनवार सहर के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और माह रमज़ान की बरकतों को, फ़ज़ीलतों को, रहमतों को अपने दामन में खूब समेट रहे होंगे। और नाज़रीन, आज माह रमज़ान की शायद आज आखिरी सहरी हो, क्योंकि दुनिया के बाज़ ममालिक में कल जो है वो 30वां रोज़ा होगा और कुछ ममालिक में 29वां रोज़ा भी होगा। लिहाजा गालिब अमकान यही है कि ईद जो है वो पूरी दुनिया में शायद संडे को जो हो जाएगी। लिहाजा इस इतबार से देखा जाए तो माह रमज़ान की हमारे पास चंद सातें, चंद घड़ियाँ, चंद घंटे रह गए हैं और इस पे हमने पूरी तवज्जो देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कमरा इम्तहान में अचानक अनाउंसमेंट होती है लास्ट 2 मिनट या लास्ट 5 मिनट। तो इस एतबार से हमने सारा के सारा अपने आप को देखना है। और मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो कहूँगा, बल्कि उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है ये आप देखते हैं रमज़ान टीवी स्कॉटलैंड की तरफ से, और आप नशरियात, आप दीगर प्रोग्राम भी देखते होंगे और यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश कर रहा है रमज़ान टीवी स्कॉटलैंड। और ये प्रोग्राम जो अनवार सहर है, ये इसके हमारे साथ जो तावन हासिल है वो है राइट डोज़ फार्मेसी का, जिनका पैगाम है जब डोज़ ही लेनी है तो कोई और क्यों, राइट डोज़, सिर्फ़ और सिर्फ राइट डोज़ फार्मेसी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा है आप जानते हैं कि इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है हम उमूमी बात करते हैं माह रमज़ान के ऊपर, या हमारे साथ जो है वो बाज़ ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं, दूसरे शोबे हैं, उनसे लोग जो हैं वो आते हैं मेहमान, और उनसे हम बातचीत करते हैं। उनके इल्म के मुताबिक जो है वो हमें जवाबात मिलते हैं और हम उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा हमारा जो है वो खालिस्तन जो है वो दीनी होता है, जिसमें हमारे साथ मौलाना फ़रोग़ अल क़ादरी साहब होते हैं, जिनके साथ हम एक दीनी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और वो सवालात जो मेरे और आपके जहनों में होते हैं वो हम उनसे पूछते हैं और उससे जवाबात हासिल करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरे हिस्से में, वो उसका जो टॉपिक का नाम है वो यही है। आज चूँकि जुम्मतुल विदा था तो एक लिहाज से हमें जो जुम्मा की जो फजीलत है और अहमियत है इसके ऊपर हम मौलाना से बात करेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे कि ईद के मसाइल क्या हैं और ईद के आदाब क्या हैं। जहाँ तक पहले हिस्से में इस वक्त जो हम बात करेंगे ब्रेक तक, वो यही है कि मैं आज कोई ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, सिर्फ़ एक आध बात जो है वो करूँगा, क्योंकि हमने बहुत मुख्तलिफ़ टॉपिक जो है इस पूरे महीने में डिस्कस किए थे, लेकिन आज सिर्फ एक ही बात होगी। और वो चूँकि इस माह रमज़ान की इस घड़ी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो चंद सातें हैं, चंद घंटे बाकी हैं, और इस समय हमने क्या करना है। जो मैंने सारा सोच विचार की है तो मुझे एक ही समझ आई है। हो सकता है आपके फ़िक्र में, आपके नज़र में बहुत बेहतर इसका इस्तेमाल हो इन घंटों का भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज़ ऐसी है, जिस तरह होता है ना कि वो लास्ट ओवर में हम मैक्सिमम जो है वो रन्स कर सकें, और वो है दुआ। हम इस आखिरी जो चंद सातें रह गई हैं, हमने बस दुआएं ही करनी हैं, और यूँ कह लें कि हमने इस पे अपनी जब उठें, बैठें, लेटें, जब भी है अल्लाह ताला से हम कलाम होते रहना है, अल्लाह ताला से राब्ते में जुड़े रहना है। यानी कि जो कनेक्शन है वो हमने नहीं तोड़ना, और वो है दुआओं के ज़रिए हमने दुआएं मांगते रहना है। और ये चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक नुक्ता आपको बताऊँ, हमारी ज़िंदगी की अगर इसकी फ़िलॉसफ़ी देखें, क्योंकि हमने जब अपनी ज़िंदगी को कंपैरिजन करना है तो हमारे सामने तो एक ही आइडियल शख्सियत है, और वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम उनकी ज़िंदगी के अंदर झांकते हैं, जब उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो एक चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो था, एक एक ज़िंदगी का दिन जो था, एक एक ज़िंदगी का जो सेकंड, मिनट, घंटा जो था, वो सारे के सारा जो है वो अल्लाह ताला से हम कलामी, अल्लाह ताला से कनेक्शन जो है वो हर वक्त जो है वो जुड़ा रहता था। और यही हमारे पास उनकी तालीमात हैं, यही सबक हमें है।
اور اس کے پیچھے بھی اس کے اندر بھی ایک بڑی خوبصورت فلسفی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ مثلا ہم جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں، چونکہ دعائیں ڈیٹیل ہیں، اگر میں دعائیں پڑھتا جاؤں تو وہ تو تفصیل ہو جائے گی پوری۔ ہم جب اٹھتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں، اب جب اٹھ کے ہم باہر جب جاتے ہیں، کمرے سے نکلتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں، ہم باتھ روم میں گھستے ہیں دعا پڑھتے ہیں، باتھ روم سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، یعنی کہ دعا ہے ہر جگہ کی۔ ہماری زندگی کا یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے، جس مقام پہ، جس نقطے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلتے جائیے کہ ہم ہر عمل میں ہمارے لیے دعا ہے۔ ہم بستر پہ جائیں دعا ہے، بستر سے باہر نکلے دعا ہے، باتھ روم جائیں دعا ہے، باتھ روم میں فارغ ہوں دعا ہے، ہم شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں دعا ہے، ہم باہر نکلیں اور اس کے بعد ہم ناشتہ واشتہ کریں دعا ہے، نماز پڑھیں دعا ہے، نماز کے بعد کی دعا ہے، کھانا کھائیں دعا ہے، کھانے کا اختتام کریں دعا ہے، ہم کپڑے بدلیں دعا ہے، گھر کے باہر قدم رکھیں دعا ہے، گھر کے اندر قدم رکھیں دعا ہے، اپنی سواری پہ چڑھیں دعا ہے۔ ایک ایک آپ گنتے چلے جائیے، ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک قدم پہ دعا ہے۔ اب آف کورس اگین میں کہتا ہوں کہ ہم دعائیں آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہی ہیں، میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں۔ ہم مسجد داخل ہوتے ہیں دعا ہے، نکلتے ہیں دعا ہے، ہم کسی کاروباری جگہ پہ پہنچتے ہیں دعا ہے، کوئی کام شروع کرتے ہیں دعا ہے، ہر جگہ پہ کوئی چیز کھولتے ہیں دعا ہے، بند کرتے ہیں دعا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ایک ایک جگہ پہ کیا ہے، بلکہ حتیٰ کہ آپ کا چھٹی کا دن ہے، آپ شکار پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے شکار کرنا ہے دعا ہے، شکار کو پکڑنا ہے دعا ہے، ذبح کرنا ہے دعا ہے، کھانا ہے دعا ہے۔ ہر جگہ پہ، زندگی کے ہر قدم پہ، ہر لمحے جو ہے وہ دعا ہے۔ اور آپ ڈھونڈتے چلے جائیں، کوئی لمحہ، کوئی کام ایسا نہیں ملے گا جو دعا کے ساتھ جڑا نہ ہو۔ حتیٰ کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے آپ کو، ہم اس سے بھی دعا سے بات کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو دعا ہی تو دے رہے ہیں۔ ہر کام سے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے، کھاتے، پیتے، نہاتے، ہر جگہ پہ دعا ہے۔ تو کیا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ایک تو بظاہر مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے ہر لمحہ، اور جڑے رکھنا ہے۔ یہ جو کنیکشن ہے، یہ ہم نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی ساعت میں ہم نے نہ ہی ختم کرنا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے۔ اب ایک یہاں پہ رک جائیے، ایک لمحے کے لیے آپ انتظار فرمائیے، ایک اور جگہ چلتے ہیں، دنیاوی مسائل ایک چھوٹی سی لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گھروں میں، جب ہم دیکھتے ہیں ماں اور بچے کا ریلیشن شپ۔ ماں جب بچہ تھوڑی سی دور جاتا ہے، بچے کو نظر میں رکھتی ہے، بچہ تھوڑا سا حرکت ادھر کرتا ہے، ماں پھر نظر رکھتی ہے، بچہ تھوڑا سا دور جانا ہے، ماں فوراً اٹھ کے دیکھتی ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے بلا لیتی ہے، جیسے اس کا جو بھی اس کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے، اس کو جو چیز کھلانی پلانی، ہر نہانا، سب کچھ جو ہے وہ ماں جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر سے وہ بچہ اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ماں اتنی الرٹ رہتی ہے، اتنی توجہ سے رہتی ہے، اور اتنی اس کا کنیکشن جو ہے وہ جڑا رہتا ہے اس بچے کے ساتھ۔ کبھی آپ نے ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی کہ بچے کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ادھر رخ کر کے چلنا شروع ہو گئی ہے، یا کسی اور کام میں چلی گئی ہے، بچہ وہ ادھر ادھر جائے، اسے کوئی اس سے تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ہر لمحے کی خبر، اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کی کہیں وہ گر نہ جائے، کہیں وہ صحیح طرح بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا، کھانا کھایا صحیح ہے۔ بچہ، یہ اس عمل کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ سمجھدار نہیں ہے، جب بالکل اسے پتہ نہیں ہے دنیا جہاں کا۔ چھوٹا بچہ آپ کی نظر میں، ماں اور بچے کا وہ ریلیشن آپ اپنی نظر میں رکھیں۔ اسی طرح اب آپ اس کو 70 ٹائم بڑھا لیں، 70 گنا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بچہ ہے اور اس کا جو ماں کے ساتھ ریلیشن ہے، وہ 70 گنا ایسی ہستی کو آپ شمار کر لیں جو اس کا انسان کے ساتھ ریلیشن ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا جو بندہ ہے وہ میرے سے غافل ہو، مجھ سے غافل ہو۔ جب بندہ غافل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منہ پھیر لیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو 70 گنا زیادہ اس ماں سے محبت کرتا ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہ ان کی شکل میں کہ ہم نے زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے اپنی جو اس بڑی جو اللہ تعالیٰ جو ماں جیسی ہستی، ماں سے 70 گنا سے زائد پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی ہستی، اس سے جڑے رہنا ہے۔ اور اس سے جڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب سواری پہ بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ جب سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، اور یہ اتھینٹک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو میری سیاست پناہ میں رہو۔ جب ہم کوئی بھی سواری میں بیٹھتے ہیں تو ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، سوتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، آپ زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی پناہ مانگتے ہیں، کبھی تعریف کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بالکل اسی ماں اور بچے کا ریلیشن ہے کہ ہم نے جڑے رہنا ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ جڑا رہتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی اس ماں سے جس نے خالق جو ہے وہ بڑا، جس نے تخلیق کیا ہے مجھے اور آپ کو، اس سے جڑا رہتا ہے دعاؤں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے جو ہے وہ اگنور نہیں کرتا، اس کے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے اور آپ جیسے، بعض اوقات چلیں میرے جیسے زیادہ جو کہ کم عقل ہیں، جب اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دعا کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی بھی 3 شکلیں ہیں، یعنی کہ بعض وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہم بہت غلط کہتے ہیں۔ دعا قبولیت کا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، احادیث میں پوری تفصیل ہے کہ دعا جب قبول ہوتی ہے اس کے 3 مختلف انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ پلاٹ دے دے، یا وہ دکان دے دے، یا وہ گھر دے دے، اور ہمیں وہ پلاٹ یا مکان یا گھر مل جاتا ہے، یہ دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک ایسا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ میرے بچے کا اس جگہ رشتہ کر دے، اتفاق ایسا ہوتا ہے آپ دعا تو کی تھی لیکن وہ نہیں ہوا وہاں پہ، ہاں ہوا یہ کہ آپ کو کچھ دن بعد ایک اور جگہ، اچھی جگہ آپشن مل گئی، وہاں پہ ہو گیا۔ سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں۔ تو ایسی بے شمار جگہیں جو ہیں، ایسی ہمیں بعض کا اندازہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جگہ سے دعا آپ نے کی ہے پوری خلوص نیت سے، دعا قبول نہیں ہوئی میری اور آپ کی نظر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر متبادل دے دیا جو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب ہم چیز مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ایک چیز دے دیتا ہوں جو کہ اس سے بہتر ہوگی۔ اگین یہ بھی دعا قبول ہوگی۔ اچھا اب دونوں صورتیں نہیں ہوتی، نہ تو ہمیں چیز ملتی ہے، نہ ہی ہمیں چیز ملتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی دعا جو آپ کو دنیا میں اس کا بظاہر جو ہے آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو کہ اس کا کوئی قبولیت کا انداز، تو وہ دعا آپ کی آخرت میں پوری سنبھال کے سمیٹ کے بالکل حفاظت کے ساتھ رکھ دی گئی ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہمیں ہر جگہ پہ اس اتنے سخت ماحول میں، سخت دن میں، آپ کو پوری تفصیل وہ یہاں ضرورت نہیں ہے بتانے کی، پوری اس سختی والے عالم میں اگر وہاں پہ وہ ساری دعائیں ہمارے سامنے آ جائیں اور وہ سارے کا سارا عبادت میں شمار ہو جائے اور سارے کا سارا ہمیں اس کا اجر مل جائے، تو کیا خیال ہے کہ وہ حالات کیا ہوں گے؟ اب مفہوم ہے تفصیلات کا، وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ انسان دیکھے گا اتنے بڑے پہاڑ ہوں گے اس کے اعمال کے، تو انسان یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، لیکن یہ جو اتنا بڑا جو اعمال نامہ، اتنے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، میں نے نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اے انسان، یہ سارے کے سارے مفہوم ہے بات کا، یہ سارے کے سارے جو یہ پہاڑ نیکیوں کے نظر آ رہے ہیں، یہ تمہارا ہی اعمال نامہ ہے، تو بندہ حیرانگی سے پوچھے کہ یا اللہ اتنا تو میں نے نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے پہ توکل کرتے ہوئے تو نے بہت دعائیں کی تھیں،
تجھے دنیا میں اس کا بدل نہیں ملا۔ یہ تیری ساری دعائیں یہاں پہ موجود ہیں، اور میں نے اپنی رحمت سے یہ ساری تیری دعائیں جو ہیں وہ نامہ اعمال میں نیکیوں کے کھاتے میں درج کر دی ہیں۔ اب ان دعاؤں کی بدولت جو ہے وہ جنت میں اونچے پہاڑ اور اونچے مکانات، اونچے محلات جو ہیں وہ تیرے ہیں۔ وہ جو دیکھ رہا ہے تو اعلیٰ مرتبے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ تجھے مل چکے ہیں ان دعاؤں کی بدولت۔ جب بندہ اتنی بڑی خوشخبری سنے گا اور اپنے سامنے اپنے اعمال نامہ دیکھے گا اور اپنے رتبے جو ہے جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، تو بندے کے اندر خواہش پیدا ہوگی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، خواہش یہ پیدا ہوگی کہ اللہ کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ یعنی کہ انسان اس طرح سوچے گا کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے جنت میں جو ہے یہ ساری اتنی چیزیں۔ لہٰذا کہنے کا مقصد ساری بات کا یہ ہے کہ دعا قبول ہو الحمدللہ، اگر ظاہراً ہمیں نظر نہ آئے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی الحمدللہ، کیونکہ ادھر ہمارے لیے بہترین نامہ اعمال میں چیزیں درج ہو گئی ہیں۔ لہٰذا کرنے کا کام یہی ہے، دعائیں کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اور ہر لمحے ہر کام میں جو کہا گیا ہے سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کوئی برڈن ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس سارے معاملے میں، ساری ایکسرسائز میں ہم نے ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ رابطہ ہم نے بحال رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اس طرح سوچنا ہے۔ ایک چھوٹا سا چودھری جو ہے، چھوٹا سا ملک جو ہے، چھوٹا سا ایک جو ہمارے دنیا کا جو ایک بہت عہدے والا، جو آپ یوں سمجھ لیں دنیاوی لحاظ سے ہمارا ان سے رابطہ ہو، تو ہم تو کبھی وہ آپ کو فون کر لیں یا مجھے فون کر لیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جی 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 ہاں ہاں آپ فرمائیں، ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے۔ تو اس سے اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کائنات کا جو مالک ہے، جو ہمارے پوری زندگیوں کے فیصلے لکھنے والا جو ہے، جو اتنا بڑی ہستی ہے، اگر اس سے ہمارا رابطہ بحال رہے تو پھر اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے اس سے۔ ایک چیز، اور دوسری یہ چیز ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ناسمجھی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں شاید، ہم گناہ گار شخص ہیں، دعائیں شاید ہمارے جو ہے وہ قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، کریں کہ نہ کریں، شاید اللہ ہماری سنے ہی نہ۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا، دعائیں جتنا مرضی انسان گناہ گار ہو جائے، جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، اگر دل کے اندر جو ہے وہ خلش پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے تو بہت ظلم کر دیا اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ توڑ لیا، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ کفل والا واقعہ آپ کو پتہ ہے، سراقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ 99 قتل کرنے والا آپ کے سامنے ہے، بے شمار۔ وہ جو عورت جا رہی تھی، جو ایک برے فعل والی تھی، جس نے کتے کو پانی پلایا، ہمارے سامنے ہے واقعات، بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ لہٰذا یہ تو بالکل بھی نہیں سوچنا کہ اگر ہم ان سے، اللہ تعالیٰ سے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، شرمندگی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کریں، بات کیسے کریں، بالکل نہیں سوچنا۔ یوں سمجھنا ہے کہ جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم شیطان سے بڑے گناہ گار نہیں ہیں، ہم شیطان سے بڑے شر والے نہیں ہیں، فسادیے نہیں ہیں، شیطان سے بڑے نہیں ہیں۔ خود سوچئے، بلکہ بڑا خوبصورت جو ہے بعض علماء اس نکتے کو اٹھاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، کتنا ذلیل و خوار والا ہے۔ اگر وہ جو ہے وہ اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، یہ انداز ہی ہے نا دعا کے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اور وہ اس پہ بات کرتا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی مان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مانتے ہوئے جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، اور اس سے ابلیس کی۔ اب سوچئے ذرا اس نقطے پہ ایک لمحے کے لیے سوچئے، میں اور آپ، یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اتنا بڑا انکار کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا انکار قرآن پاک میں ہے کہ اس نے انکار کیا اور پھر وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ لہذا وہ کافروں میں شامل ہو گیا، کافر ڈکلیئر ہو گیا، قرآن کہتا ہے۔ غالباً اس وقت میرے ذہن میں آیت نمبر تو ہے 34 ہے، لیکن سورہ اس وقت ذہن میں نہیں، شامل ہے کافروں میں۔ لیکن اب اس نے ریکویسٹ کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، اب آپ اس کو جو مرضی الفاظ کر لیں، ہے تو ریکویسٹ ہے تو دعا ہے تو درخواست ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ رد کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں، تیرا کھانا خراب ابھی ہوگا، کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو، اس کی دعا کو، اس کی ریکویسٹ کو، اس کی گزارش کو قبول کر لیا۔
اور اس کو مہلت دے دی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ شیطان سے بڑا جو ہے وہ شر والا انسان تو نہیں ہے نا، لہٰذا اگر اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور بغیر کسی حل و حجت کے قبول کر لی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کرو پہلے وہ کرو پھر قبول کروں گا، ایسا نہیں ہے، اسٹریٹ اوے قبول کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ دعا جو ہے، ہم شیطان سے بڑے شر والے نہیں ہیں۔ جس بھی حال میں ہیں، جب بھی زندگی کے جس کونے خدرے میں جس مقام پہ بھی ہیں، جتنے بھی فسادی اور پاپی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے خلوص نیت کے ساتھ دعا کر لی اور اس ایمان کے ساتھ کر لی تو یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر وہ 3 شکلیں ہیں ہمارے سامنے، وہی یہ بھی مایوس نہیں ہونا کہ دعا کی قبولیت ہوئی نہیں ہے، کیا فائدہ، بالکل نہیں، تیقن کے ساتھ کرنی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے۔ اگر چیز مل گئی ہے الحمدللہ شکر گزاری کا جذبہ ابھر آئے گا، اگر چیز نہیں ملی تو صبر کا جذبہ ابھر آئے گا، شکر گزاری پھر بھی ہے، صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو تو بہتر جانتا ہے مجھے عطا کر دے۔ اور اگر وہ دونوں چیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہوا تو پھر بھی ہمارے ایک اندر طمانینت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اعمال میں اضافہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارا مقام بلند کرنے والا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ایڈ کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہے کہ جس نے ٹوٹی پھوٹی دعا کی یا اس نے کمزوری میں کی یا بڑھ چڑھ کے کی یا اخلاص کے ساتھ کی یا ذرا انفارمل ہو کے کی یا بہت زیادہ اس نے تسبیحات نہیں پڑھی یا کی، یہ تو ان کے درجات ہیں، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے۔ لیکن اب ایک اور لسٹ بھی ہے، اب وہ لسٹ ہے کہ دعا جو کرنے والا ہے، یہ ایک میں وہ بات اس دن والی بھی کر رہا ہوں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بعض لسٹیں جو بلیک لسٹ ہے نا اس میں نہیں آنا، جو اس دن ہم بات کر رہے تھے نا شب قدر کی، تو وہ اس میں بھی جو بلیک لسٹ میں جو 4 لوگ تھے اس میں ہم نے میک شور کرنا ہے کہ نہیں ہونا، اس میں بھی بلیک لسٹ والا ہے۔ وہ بلیک لسٹ والا یہ ہے کہ جس کا رزق اگر حرام کا ہے وہ جو چاہے کر لے، وہ چاہے دعا مانگے، تہجد پڑھے، چاہے نماز پڑھتے ہوئے مانگے، حج کرتے ہوئے مانگے، اس نے جو مرضی کیا ہے، اگر اس کا رزق حلال کا نہیں ہے، سوری بلیک لسٹ، نہ ادھر دعا نہ ادھر دعا کی قبولیت، نہ ادھر اجر نہ ادھر اجر، یہ پکی بات ہے۔ یہ میں پورے ہوش و حواس سے اور ایمانی کیفیت میں کہتے ہوئے جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ ہے، تھوڑا بہت پڑھا ہے یہاں پہ، وہ سارے کا سارا یہ اس بات پہ پورا زور دیتا ہے، مجھے کوئی گنجائش نہیں ملی۔ جس کا رزق اگر حرام کا ہے اور وہ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا بچوں کو کھلاتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، حرام کا پیتا ہے، حرام کا کھاتا سوتا ہے، وہ سارا کچھ حرام کے کپڑے پہنتا ہے، حرام کے بستر پہ سوتا ہے اس کمائی سے جو لیا ہوا ہے، حرام کے پیسوں سے وہ گھر میں جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چیئر لی ہوئی ہے، وہ کرسی ہے، وہ صوفہ ہے، واٹ ایور، جب سارا کچھ ہی حرام پہ کمایا ہے تو پھر تو وہ بلیک لسٹ ہے، دعا سے وہ کھاتا ہی سائڈ پہ ہو گیا۔ یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم نے حرام والی لسٹ میں نہیں آنا، اور وہ کیسے ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کا حق مار کے دولت جو ہے وہ کمانی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جب اپنا مال بیچتے ہوئے کوئی ڈنڈی مارنی ہے۔ ڈنڈی سے مراد یہ ایک وہ پروورب ہے یا ایک ضرب المثل ہے کہ ڈنڈی سے مراد آپ کہتے ہیں وہ تکڑی والی ڈنڈی جو ہوتی، ترازو ڈنڈی ماری، اس نے انگلی دبا دی، ادھر کر دی، مقصد وہی ہے، بے ایمانی کر دی، فراڈ کر دیا، دھوکہ کر لیا۔ لہٰذا اگر ہم ایسا کرتے ہیں، میں اور آپ، زندگی کے معاملات ہیں، کوتاہیاں ہیں، جیسے ہی سمجھ آ گئی، جیسے ہی پتہ چل گیا، فوراً توبہ کر لی اور آئندہ سے ایسا نہ کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، پھر تو اس بلیک لسٹ سے باہر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہماری دعائیں اور وہ ساری جو ہے آگے کیفیات ہیں اس کی قبولیت کی، وہ منظر میں ہیں۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو اگنور کرتے رہے اور دنیاوی مال جو ہے وہ سمیٹتے رہے، اس کے چکر میں رہے، حلال اور حرام کا چکر ہی نہ رہا، کیونکہ ایک اور بھی حدیث ہے نا کہ قیامت کے نزدیک یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس مال آئے گا، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ یہ سوچیں گے ہاں یہ بھی آ گیا ہے، ویری گڈ، اب اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہاں وہ بھی آ گیا ہے، ویری گڈ، اب اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کوئی اس ایک لمحے کا بھی فکر نہیں ہے کہ اس میں کوئی حلال تو نہیں، حرام تو نہیں۔ اگر آپ نے مال یا میں نے مال بیچا ہے تو میں نے جھوٹ بول دیا ہے، مال اس طرح کا نہیں ہے، میں نے جھوٹ بول کے بیچ دیا ہے۔
اب مال میں بہت کچھ ہوتا ہے، کموڈیٹیز سے لے کے ہم نے پلاٹ بیچا، ہم نے گاڑی بیچی، ہم نے دکان بیچی، ہم نے عمارت بیچی، کوئی بلڈنگ بیچی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی گھر کی چیز بیچی، اگر اس کے ساری خامیاں بیان نہیں کی جو کہ اس میں تھیں تو پھر وہ حرام ہو گیا جی۔ اب اس میں سے کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ نہیں جی وہ تو چل جاتا ہے جی، یہ ماحول ایسا ہے، اس کو ضرورت تھی جی ایسا، نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہمیں علم تھا اس کی جو اے بی سی خامیوں کا، اگر ہم نے وہ بیچتے وقت نہیں بتائیں تو وہ حرام میں شمار ہو گیا، کیونکہ ہم نے دھوکہ دے دیا۔ اور یہ چیز ہمارے سامنے ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول جب مارکیٹ میں گئے تھے ایک دفعہ، تو ایک بدو جس نے ڈھیر لگایا ہوا تھا گندم کا، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈال کے چیک کیا تھا تو نیچے گیلی گندم تھی، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے یہ رات بارش تھی تو میں نے خشک اوپر ڈال دی، تو گیلی تو بارش باہر چونکہ گندم پڑی ہوئی تھی تو گیلی ہو گئی تھی۔ یعنی کہ اس نے بھی گیلی خود نہیں کی تھی، بارش تھی لیکن اس نے چھپایا تھا کہ بارش ہو گیا میں کیا کروں، میرا تو نقصان ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، گیلی اوپر ڈالو تاکہ خریدنے والے کو اندازہ ہو۔ حالانکہ اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے جی میرا قصور تو نہیں ہے، میں نے کوئی اس کے اندر، آپ خود تو نہیں کوئی ایسا کام کیا ہے۔ لہٰذا اتنا بھی سمپل فارمولا، اگر آپ کے علم میں ہے اس کی کوئی خامی، ہم نے وہ بتانا ہے، ایک چیز۔ دوسرا ہے کہ ہم نے کوئی حرام مال تو نہیں بیچا، ہمارے جو اسٹور ہیں، ہمارے جو جگہ ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام مال پڑا ہو، کیونکہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو وہاں پہ حلال کے ساتھ طیب کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں نا، ایک تو ہے حرام ہے، جس طرح وہ ایک پورک یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ شراب ہے، وہ تو چیز ہی حرام ہو گئی، لیکن ایک ہے حلال چیز بیچ رہے ہیں لیکن وہ طیب نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کی جو ہے اس کے اوپر جھوٹ بول دیا، لہٰذا وہ حلال چیز بھی اس سے نکل گئی، طیب والے جو ہے پاکیزگی سے نکل گئی۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ بڑا غور کرنا ہے، کیونکہ آج کل سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ، ہم سب کمزور ہیں، ہمارے سب کے اندر خامیاں ہیں کہ ہم نے حلال چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں جی سارے جب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا من غشہ فلیسا منی والی بات ہے کہ سارے جی غشے ہی ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور میں بھی ایک جستجو میں ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے، اس بلیک لسٹ سے بچنا ہے۔ اب آگے چلیں، اب ہے کہ یہ بلیک لسٹ سے بچ گئے، اب دعا پہ پھر آ جاتے ہیں۔ اب دعا پہ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا، کیونکہ میں اور آپ، ہم چونکہ آلموسٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اسی قسم کا ہے، مڈل کلاس میرا تو بیک گراؤنڈ ہے، تو میں تو اسی قسم کی مثالیں دے کے سمجھتا ہوں چیزیں، یہ سن کے۔ ہم عام طور پہ کسی کے پاس کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جا کے سیدھا اس سے ملے، السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، ہاں مجھے وہ اتنے پیسے چاہیے تھے، دے دیں پلیز، کیا ایسے کہتے ہیں؟ یا پہلے ماحول بناتے ہیں کہ جناب بالکل اس کی کوئی تعریف کی، ہاں ہاں میں نے اسے دیکھا تھا آپ جا رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، آپ نے وہ لیا مکان، بڑی اچھی چیز آپ نے لی، بڑا پہنا ہوا اچھا جچ رہا تھا آپ کو، بہت اچھا کیا آپ نے وہ فیصلہ بھی بڑا احسن کیا، اس کو خوش کرتے ہیں۔ جب خوش کرتے ہیں، جب ایک مقام پہ آ جاتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ بالکل ایک تال میل میں، ایک ہی وہ لیول میں آ جاتا ہے، خوشی کے جذبات میں آ جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں بھائی جان وہ بات یہ تھی اصل میں آنے کا، میرا ایک اور بھی مقصد تھا، وہ آپ کو پتہ تو ہے، وہ مجھے فلاں پہ ایک میں نے کام لیا تھا، وہ تھوڑا سا اس کے لیے مجھے وہ چاہیے، ہاں ہاں، تو وہ بندہ اسی قسم کا رویہ اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ اس کو بغیر خوش کیے ہوئے، بغیر اس کی تعریف یا اس کے مزاج کو سمجھے ہوئے آپ ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہیں، بیل دی، پیسے دیں جی، مجھے چاہیے جی، ضرورت ہے جی، یہ کچھ بھی لینا ہے آپ کے ہاں گھر میں وہ چیز ہے مجھے دیں، کیا کوئی دے گا آپ سے یا مجھے کوئی دے گا؟ وہ تو غصے ہوگا کہ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی بالکل ایسے ہی ڈائریکٹ ہی جو ہے، اللہ میاں مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما، اس طرح کا مفہوم ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، مفہوم کی بات کر رہا ہوں، لفظ تو آف کورس اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے جلدی کر دی ہے، مطلب اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے پہلے اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں، پھر درود بھیجتے ہیں، پھر یہ باقی معاملات ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب دعا مانگے طریقہ کار یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تحسین، تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہمیں۔
پھر ہم نے درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے اللہ کے رسول پہ۔ تھرڈ سٹیج پہ آ کے پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی دعا مانگنی ہے وہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں کہ برائی کی دعا نہیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا وہ آپ نے نہیں دینا، ایسا نہیں کرنا۔ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے بھی دے دے، اور جو میرے جیسے اور بھی جتنے لوگ اس طرح کے اگر محروم ہیں ان کو بھی دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی نہیں مانگنا ہے تو چاہے تو دے دے چاہے تو نہ، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جانتا ہے میرے مسائل کیا ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ عطا کر دے، مجھے وہ بھی عطا کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معافی ضروری ہے، ہر جگہ پہ معافی کا ہے۔ آپ نے وہ دعا مانگنی ہے، میں نے وہ دعا مانگنی ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ شرمندگی، ساتھ ساتھ معافی۔ وہ واقعہ بھی یاد ہوگا آپ کو، وہ غار والے اللہ کے رسول نے جب وہ بتایا تھا واقعہ، پڑھیے گا ضرور، حدیث کا واقعہ ہے، خیر لمبا ہو جائے گا لیکن میں جلدی جلدی اگر بات کروں۔ 3 لوگ تھے، جا رہے تھے، طوفان آ گیا، پہاڑ کی ایک کھو میں غار تھی، چھپ گیا اس کے اندر کہ ابھی طوفان تھمے گا تو نکل جائیں گے۔ لہٰذا ہوا کیا کہ اچانک بہت بڑا پتھر آ گیا اس غار کے دھانے پہ، غار بند ہوگی۔ اب ان کے آپس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اپنا کوئی نیک عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں تو ہم اس میں نکل سکتے ہیں، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ لہٰذا ان تینوں نے اپنی ایک نیکی جو ہے وہ شمار کی۔ وہ تفصیل ہے لیکن ایک نے کہا میں والدین کا احترام کرتا ہوں، وہ بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں، سب سے پہلے والدین کو پلاتا ہوں۔ تفصیل ہے لیکن یہاں پہ صرف بتا دیتا ہوں کہ وہ والی نیکی، پتھر تھوڑا سا سرکہ۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک مزدور جو ہے مزدوری کے پیسے چھوڑ گیا تھا، باقی مزدور چلے گئے تھے، اس کے پیسے میں نے رکھے، کاروبار لگایا، برکت ہوئی، وہ واپس پیسے لینے آیا، وہ بکریاں اور گائے وغیرہ بڑھ چکے تھے، اس کے پیسے کی برکت اتنی ہوئی، میں نے سارا کچھ اس کو مزدوری میں دے دیا، بڑا خوش ہو گیا۔ یہ نیکی پتھر اور سائڈ پہ ہوا۔ تیسرے نے کہا کہ ایک میری چچا زاد بہن تھی، اس نے پیسے مانگے، میں نے دے دیے، میری نیت غلط تھی، جب اس کے پاس گیا اس نے کہا خدا کا خوف کرو، میں اللہ سے ڈر گیا، میں نے پیسے بھی معاف کیے، چلا گیا سائڈ، پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔ مطلب ساری بات کا کہ اللہ سے اس طرح بھی مانگا جا سکتا ہے کہ اپنی کوئی نیکی، آپ کا کام جو آپ نے کسی وقت کیا ہے یا میں نے کسی وقت اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے کہنے میں وہ فلاں موقع پہ جو ہے نا وہ کام میں نے اچھا کیا تھا، تو میں نے اس موقع اس کی وساطت سے یا وہ میرے کام کو دیکھتے ہوئے اللہ مجھے پہ تھوڑا سا رحم فرما دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آگے پھر یہ ہے کہ ایسے بھی بہت سی جگہ ہیں جو کہا گیا ہے کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدوں میں کہا گیا ہے سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں وہ جب ہم سجدے میں ہو جاتے ہیں، وہاں دعا ہوتی ہے۔ پھر جمعہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کا جو ٹائم ہے، اور وہ اس میں 2 گھڑیاں ہوتی ہیں پورے جمعے کے دن میں، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تفصیلات ہے، اذان ہو رہی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں لکھا ہوا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب میں اور آپ مطلب ہم سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اس وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت منادی کرواتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قدر میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے وقت جو ہے، اذان کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور تکبیر کے وقفے کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بڑی تفصیل ہے۔ رمضان مبارک میں جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ انصاف منصف جو حاکم ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں گئی، مظلوم کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اس طرح فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی قدر جب ہم کسی بھی رنج میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہوتے ہیں تب دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف جو ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن پاک ختم ہوا ہے تب دعا قبول کر لی جاتی ہے، کسی ذکر اذکار کی مجلس میں بیٹھے ہیں تب دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس کس موقع پہ کیا کیا کریں، دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن مجھے اس وقت جو ہے وہ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں پھر مولانا سے تفصیلی بات کرتے ہیں دینی ٹاپک کے اوپر۔ آخری 1 لائنر، لاسٹ گھڑیاں ہیں، دعائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ دعا یقیناً ہمارے اعمال نامہ میں اضافہ کرے گی، اور یہ پکی اور پوری عبادت ہے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد آ کے دوبارہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام انوار سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں۔ ہم ان سے
روزانہ ایک دینی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دینی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. کچھ سوال و جوابات بھی ہوتے ہیں اور ان کی روشنی میں ان سے سارے جو ہے وہ ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بخیر، اللہ کرم ہے. کہ آج جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں، جو ہوائی حادثہ، اس کے نتیجے میں تقریباً 100 کے قریب، بلکہ 100 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں. بڑا اندوہناک واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہداء کی قبر پہ اللہ رحمتوں کے پھول برسائے. ماہ مقدس ہے رمضان پاک. رمضان پاک کا جمعۃ الوداع، اتنا مقدس دن. بہت سارے ان میں ایسے بھی لوگ رہے ہوں گے جو روزے دار ہوں گے. ایک آرزوؤں، منگوں اور حوصلوں کے ہجوم میں وہ اپنے گھر جا رہے تھے عید منانے کے لیے. انہیں کیا پتہ تھا کہ ایسا ہوگا. بہرکیف موت کا ایک دن متعین ہے، اور جب مقدرات کے فیصلے ہو چکے ہوں تو پھر اس میں کوئی اور کسی کا چارہ نہیں ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہداء کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو مولا بلند فرمائے. میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور رمضان ٹی وی کی طرف سے ان کے تمام لواحقین کو، اور خصوصاً جو اس کے پائلٹ تھے، ان کے بھائی یہیں ہوتے ہیں، محترم جناب شعیب بل صاحب، انہیں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں. جی بے شک. اللہ تعالیٰ بالکل ان کے جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. آج کا چونکہ جمعۃ الوداع تھا اور اس حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے ایک جمعہ کے اوپر ہے. جمعہ کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے ہم عید کے حوالے سے اس کے آداب جو ہیں اس پہ بات کریں گے. تو جمعہ اور جمعۃ الوداع، اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں پلیز آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ جو ہفتے کی عید ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں تشریف لانے سے چند 2-3 میل کے فاصلے پر قبیلہ بنی سالم میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں آپ نے جمعے کا وقت ہوا تو آپ نے نماز جمعہ پڑھی. تو سب سے پہلی نماز جمعہ جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. لیکن اس سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر جو مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے، تو انہوں نے جب وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن اپنے اپنے طریقے کے مطابق، کچھ یہودیوں کو دیکھا، کچھ نصرانیوں کو دیکھا، کوئی سیٹرڈے یوم السبت کو عبادت کر رہا ہے، کوئی یوم الاحد کو عبادت کر رہا ہے. جمعے کے دن وہاں بھی طرح طرح کے لوگ کھیل کود ملوث ہوتے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان سب کو جمع کیا، خطبہ دیا اور نماز ادا فرمائی، جمعۃ المبارک کی نماز. لیکن باضابطہ طور پہ جمعے کی نماز کی مشروعیت اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے وقت قبیلہ بنی سالم میں جلوہ گر ہوئے تشریف رکھے اور آپ نے نماز جمعہ ادا کی. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب بھی جمعے کی اذان کی آواز دی جائے تو تم دوڑ پڑو، تم صحیح کرو نماز کی طرف، اور بیع کو، اپنے کاروبار حیات کو چھوڑ دو. اور یہ بہت بہتر ہے کہ تم جانتے ہو اسے. تو اس سے جمعے کے فرضیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کی بارگاہ کرم پر اس کی دعوت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں. بظاہر یہ لوگ محسوس کرتے ہوں کہ ہم کاروبار چھوڑ کر کیوں ہم جائے وقت نماز میں گزارنے کے لیے، چونکہ اسلام کا وائل دور تھا. لہٰذا کہا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وقت بھی تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہو گے اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں بے پناہ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ مسبب الاسباب جو ہے خدا کی ذات ہے، وہ رزاق ہے اور وہ مالک حقیقی ہے. تو یہاں جو کہا گیا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو فوراً کوچ کر جاؤ. کچھ لوگ یہ اس سے مراد لیتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ دوڑ پڑو نماز کے لیے. میں کل یہ بات ہوئی تھی، کبھی ذکر کہہ کے جو ہے قرآن عظیم کی آیت کریمہ مراد لیتی ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور کبھی ذکر کہہ کے جو ہے وہ نماز مراد لی گئی، چونکہ افضل ذکر جو ہے وہ نماز ہے. تو قرآن پاک کی یہ فصاحت ہے. تو یہاں جو الذکر سے مراد وہ نماز ہے. تو اور نماز ہی تمام ذکر کا
منبع ہے اور تمام ذکر کا مصدر ہے، کہ اگر ایک آدمی جو ہے نماز نہ پڑھے اور رات بھر نوافل پڑھتا رہے، نماز نہ پڑھے اور وہ صرف تسبیح الہی کرتا رہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، صحیح، بلکہ نماز ہی جو ہے تمام عبادات کا جامع ہے۔ بے شک، اس لیے وہ شخص جو رات بھر نوافل پڑھتا ہو، صبح میں سویا رہتا ہو، اس سے وہ شخص بہتر ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور فجر ادا کرے، بالکل، ہے نا۔ بے شک، تو یہ کہا گیا کہ نماز جمعہ کی اذان ہو تو کوشش کر پڑھو، دوڑو نہیں بلکہ فوراً صحیح کرو، کوشش کرو اور جتنی جلد ہو سکے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اور یہ اس سے بہتر ہے کہ جو کاروبار کر رہے ہو، کاروبار میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا عوض تمہیں اللہ دینے والا ہے، اور اس وقت کے اذان جمعہ کے بعد بھی کاروبار حیات میں مصروف رہنے سے بہت بہتر ہے کہ مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ کے آستانے کرم پہ جھک جاؤ۔ ایک تو یہ بات، اس کے فوائد یہ ہیں کہ جمعہ کے دن چونکہ وہ ہفتے کی عید ہے، جمعہ کے دن جو ہے ہفتے کی عید ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ سیٹرڈے کو اپنی عید بناتے ہیں ہفتے کی، اور نصارہ جو ہے وہ سیٹرڈے کو کرتے ہیں اپنی، یہود سیٹرڈے، نصارہ سنڈے کو کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیسٹیول ہے ہفتے کی وہ یوم العید جمعہ ہے، اس میں ایک جمعہ کے دن کو جمعہ دن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، ہمارا ایک تجمع، ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کے نتیجے میں جو ہے ہفتہ بھر کے مسائل، ایشوز جو ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم امام کے خطبات سے سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کے خطابت کے لیے یہ ضروری ہے، اور امام کے لیے بھی، کہ وہ کرنٹ ایشوز کو بیان کرے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے مسائل کو اور ایشوز کو نہیں جانتا ہے فَهُوَ جَاهِلٌ۔ اس لیے ہمیں امام جمعہ کی ذمہ داری ہے کہ کرنٹ ایشوز کو نماز جمعہ میں ریز کرے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ زمانے کے تقاضوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا۔ جو عصر حاضر کی ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، اس پر باضابطہ طور پہ علماء کرام جو امام وقت ہیں، امام مسجد ہیں، امام جمعہ ہیں، ان کا ذہنی استحضار، مطالعہ اور واقعات پر ان کی نظر ہونی بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ دو حصے عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ آپ نے قرآن و حدیث جو ہے اس کے مسائل، اور دوسرا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے جو کرنٹ ایشوز ہیں، دنیاوی جو اس وقت کے حالات ہیں اس علاقے میں۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی حالات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اگر اس میں کوئی نتیجے کا پہلو ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی ہی میں ہوگا، اور قرآن و سنت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اٹھنے والے سوالات کے جوابات، ایشوز، مسائل، اور صرف مسائل کا ذکر نہیں فرماتا بلکہ اس کا بعض اب تجزیہ بھی ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس میں اور یہ جو کئی اس میں نظر انداز کر لیتے ہیں، سستی کر لیتے ہیں، جمعہ کو اتنا زیادہ فرضیت والا معاملہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح نماز ہے، بعض کا نماز میں بھی سستی ہے، کاہلی ہے، تو وہ یہی طریقہ کار وہ جمعے کا بھی ہوتا ہے، اور جو 3 جمعے اور وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ نہیں پڑھتا تو وہ تو مہر لگ جاتی ہے۔ اس پہ تھوڑا سا بتائیے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں اور جمعہ کو بالکل اگنور سا کر لیتے ہیں کہ یہ نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے۔ ایسا ہے کہ یہ تو ہر اس شخص کے لیے جو ہے شیطان جو ہے وہ ہماری رگوں میں خون کی رفتار کے ساتھ، دوران کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان جو ہے، شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، بے شک، اور انسان جو ہے وہ نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے۔ بے شک، تو یہ سب کیا ہے؟ نفس امارہ بھی شیطان کے عملیات سے ہیں، اسی کا دخل ہے۔ شیطان رگوں میں خون کے دورانی کے ساتھ دوڑتا ہے، وسوسات پیدا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی جمعہ کا کاروبار ہم کھلے رکھیں، تاکہ آدمی جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، کچھ تو وجہ ہوگی نا، اور بیشتر یہاں یورپی ممالک میں جو ہے کاروبار ہے کہ بند کرتا ہوں دکان اگر 1.5 گھنٹے تک تو ہمارا کاروباری نقصان ہوگا۔ یہی ذہن میں ہوتی ہے نا بات، بالکل، کہ اگر یہاں بیٹھے ہوں گے تو ہمارا 1000-2000 پاؤنڈ کا فائدہ ہوگا، مسجد جائیں گے تو وہاں دکان بند ہوگی، ہمارا نقصان ہوگا۔ تو بیسکلی نماز جمعہ کے ترک کرنے کا جو منشا اور جو وجوہات، جو ایکسکیوزز ان کے یہاں ہوتی ہیں، وہ بیسکلی جلب منفعت ہے، منفعت کا حصول ہے، جی، ہے نا، بے شک، اور متاع دنیا حاصل کرنا ہے۔ بے شک، تو ایک طرف متاع دنیا ہے اور ایک طرف متاع آخرت ہے۔ بے شک، تو کیا متاع دنیا متاع آخرت کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ بے شک، ہمیشہ متاع آخرت جو ہے اور متاع دنیا کے مد مقابل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، اور بار بار اس کی تاکیدات موجود ہیں۔ بے شک، تو یہی تو وجہ ہے قرآن عظیم میں اس طرح کی مثال دے کر کہ رات و دن برابر ہو سکتے ہیں، کیا علم اور جہل برابر ہو سکتے ہیں، کیا اطاعت گزاری اور نافرمانبرداری
ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عبادت اور عدم عبادت ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیے نا، تو قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر تقابل کروایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو. تو اللہ کے ساتھ تجارت کیا مانا؟ بھائی زکوٰۃ دے کر، عطیات دے کر، صدقات دے کر، لوگوں کی خدمت کر کے، یہی تجارت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تجارت سے تو پاک ہے. جی وقت دے کے. جی ہاں. تو اب یہ ہے کہ اسے نماز اللہ کی اطاعت گزاری ہے. اور جب بندہ نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کس قدر رحمتیں اس پہ برستی ہیں، کس قدر. یعنی کہ اگر انسان کو اللہ نظر دے تو حالت نماز میں جس قدر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے وہ اگر دیکھے تو اس کے جائے سجدہ سے لے کر اور آسمان کی بلندیوں تک انوار برستے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ جمعے کا جو وقت ہے کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا 1 گھنٹہ ہوگا. تو 1 گھنٹے کے، بلکہ آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ سورہ جمعہ میں بھی یہی کہا گیا کہ جیسے جمعہ ختم ہو آپ زمین پہ پھیل جاؤ رزق کی تلاش میں. جی. تو منع نہیں کیا گیا کہ آپ نے سارا دن بیٹھے رہنا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اور پھر صرف رزق ہی نہیں بلکہ حصول رزق کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور پھر یہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اس طرح یہ فلاح کا ورڈ وہاں پہ بالکل، یعنی کہ کتنی زبردست ہے. اور اس کے بعد اگر وہ واقعی زمین پہ جا کے اپنا دوبارہ رزق تلاش کرے گا اس کے برکت بھی ہوگی. جی. وہ بے شک بظاہر آپ کو اتنے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ والے میں لوز کر چکا ہوں پاؤنڈز یا روپیز، لیکن وہ بعد والے جو ہیں اس کے اندر برکت بے شمار ہوگی اس میں. تو اس لیے جہاں فرمایا گیا لعلکم تفلحون کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری لیے وہ کامیابی ہے. تو کامیابی اب اس کا آپ تجزیہ کریں تو اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہونا یہ کامیابی ہے. ترک کاروبار چھوڑنا یہ کامیابی ہے. اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا یہ کامیابی ہے. نماز کے بعد رزق حلال کی تلاش یہ کامیابی ہے. تو کئی چیزوں کا مجموعہ یہاں کامیابی لعلکم تفلحون. جو ذہن میں جو واہمہ پیدا ہوا کہ ہم نماز کاروبار کو بند کر کے جائیں گے تو نقصان ہوگا، تو نقصان کے مد مقابل قرآن عظیم نے کس قدر مفادات بیان کی ہیں، اور اس میں جتنے بھی فوائد ہیں اس کا حاصل دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. بلکہ آخرت میں بھی آپ بلکہ اس کی تفصیل یقیناً آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پورے اہتمام کے ساتھ جمعہ کے لیے آتا ہے، نہاد کے خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، یہ ساری چیزیں ہیں، لباس نیا پہن کے، اور وہ آتا ہے اور پھر وہاں پہ بھی وہ پھلانگتے ہوئے نہیں جاتا، ڈسٹرب نہیں کرتا کسی کو، پرسکون طریقے سے وہ خطبہ سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کے 7 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلا شبہ. اور نہ پھلانگ کے جانے میں 2 باتیں، ایک تو توقیر انسانی ہے، دوسری بات کہ پھلانگ کے وہی جاتا ہے جو بعد میں آتا ہے، لہٰذا یہ بھی. اور تیسری بات ہے کہ ادائے مسجد کے خلاف ہے، ادائے مجلس کے خلاف ہے. تو تم جہاں آؤ باوقار ہو کے بیٹھ جاؤ وہیں پر. تو یہ چیزیں ہیں کہ بعد میں آؤ گے اور فرنٹ پہ جا کے بیٹھنا یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. اچھا، ایک بات اور جو جمعے کی نماز میں ہے وہ یہ کہ اہم بات یہ کہ جیسے کہ شروع میں بات تھی کہ خطبہ اٹس ویری امپورٹنٹ. خطبہ میں یہ ہے کہ ہم مسائل کو سیکھتے ہیں. ہمارے پاس وقت تو نہیں ہوتا کتابوں کے پڑھنے کا، تو یہ بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے علماء کی باتوں کو سنیں. مگر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب جماعت میں 2 منٹ باقی رہ جاتے ہیں تو پھر وہ حاضر ہوتے ہیں اور 2 رکعت فرض پڑھی اس کے بعد بھاگتے ہیں. حالانکہ نماز جمعہ 2 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ بھی ہے، جسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہے. لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. اور بلکہ آپ اس میں بھی بتائیں کہ جانے کا وقت کیا ہے، وہ بھی ہے نا، اونٹ کا ثواب ہے، پھر گائے کا ہے، پھر بکری کا، اور پھر انڈے کا. اور انڈے کا اس وقت ہے جب مولانا جو ہیں وہ ممبر پہ آ جاتے ہیں. یہ لوگوں کو یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے، اور یہ بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یقیناً آپ تفصیل بتائیے کہ رجسٹر بند کر کے فرشتے جو ہیں اندر بیٹھ جاتے ہیں جا کے. یعنی کہ وہ جمعہ جو آخری وقت میں لوگ انٹر ہو جاتے ہیں نا کہ جماعت مل گئی، وہ اصل میں جمعہ ادا نہیں ہوا. اور عالم یہ ہے جمعہ کا کہ اس میں ایک ایسا وقت ضرور ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اذان سے لے کر اور جماعت تک، بلکہ جماعت کے ختم ہو جانے تک، سلام امام کے سلام پھیرنے تک ایک ایسا وقت ضرور ہے جو دعا قبول ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور افسوس یہ کہ ہم لوگ اپنے عجلت میں اس وقت سے ان اوقات کی برکات سے محروم رہتے ہیں. بلفظ دیگر جو ہے ہم محروم قسمت ہوئے لوٹ آتے ہیں. سستی کی وجہ سے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ جمعے کی نماز میں اہتمام ہو،
باضابطہ نیا کپڑا نہ صحیح تو کم از دھلا ہوا کپڑا ہو، صاف ستھرا کپڑا ہو، خوشبو لگے ہوئے ہوں. جی. اور یہاں یورپ کے مزاج آپ سمجھتے ہیں کہ جس کپڑے میں وہ کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہی جلدی سے گئے وہ کپڑا پہن کر، چونکہ یہاں سردیوں کا ماحول ہوتا ہے، جیکٹ کوٹ پہنے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو گئے. تو وہ ذوق عبادت، وہ خشوع و خضوع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. اور جب وہ بات نماز میں ہو نہیں پاتی تو ظاہر کہ نماز کے برکات سے محروم رہتے ہیں. بے شک. اور یہ ہمارے ہاں تجاہل اور جہالت کے عام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کا خطبہ علماء سے نہیں سنتے. جب جمعہ کا خطبہ ہم اپنے علماء سے سنیں گے تو پھر یہ کہ دو بات ہوگی، ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا امام جو ہوں گے وہ باضابطہ مطالعے سے وقت کی ایشوز کے مطابق اور مکمل تیاری کے ساتھ جمعے کا خطبہ وہ دیں گے. انہیں پتہ ہوگا کہ لوگ سننے والے ہیں اور ہمیں باضابطہ مطالعے کے ساتھ یہاں پہنچنا چاہیے، اور ہمیں صرف انہیں قصہ اور کہانیاں نہ سنائیں بلکہ ہم انہیں وہ باتیں بتائیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اور ان کے علم میں اضافہ ہو. اس میں بنیادی طور پر کرنٹ ایشوز کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے مسائل جو بہت ضروری ہیں. بے شک. اور بلکہ پہلے اگر ایسا بھی اہتمام ہو تو بندہ لکھ کے دے دے، جی مجھے یہ آپ ذرا اس جمعے میں کلیئر کر دیجیے گا. کویسچن بھی آپ اس طرح دے سکتے ہیں. ہم نے اس پہ باضابطہ کوشش کی ہے کہ پورے ماہ کا میں نے خود ایک موضوع متعین کر لیا اور ہمیں بتا دیا کہ نیکسٹ فرائیڈے میں اس پہ خطاب کروں گا. لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے عموماً ہوتا ہے ایک جگہ کیا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے، اب لوگ کھڑے ہو سنت پڑھ رہے ہیں. یہ بھی تو غلط بات ہے نا. امام جب جمعے کا خطبہ دے تو خطبہ سننا ہی افضل ہے. اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ دیکھا گیا نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. اس سے کیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسائل سے متعلق واقفیت نہیں ہے. صحیح. ایسے ہی جب امام خطبہ دے کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت سنت موقدہ، وہ بیٹھ جائیں 2 رکعت مکمل کر کے، وہ ان کی وہ نفل نماز ہو جائے گی، اس کا ثواب ملنا ہے. لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور کھڑے ہو کر وہ سنت پڑھ رہے ہوں. ایسے ہی دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جب امام جو ہے خطبہ اولیٰ کے بعد بیٹھ گیا ہو تو اس کے بعد کوئی کسی قسم کے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے. بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا کہ امام جب بیٹھ جاتے ہیں پہلے خطبہ میں ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کر رہے ہیں. یہ بھی مناسب دعا جو کرنی ہو دل میں آپ کریں خاموشی کے ساتھ، اس کا اظہار ہاتھ اٹھا کے نہ کریں، وہ کوئی محل دعا نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے اچھا بیٹھنے کا طریقہ ہے خطبہ سننے کا، وہ کوئی اپنے اپنے انداز سے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کا ایک طریقہ ہے بیٹھے جس طرح بڑے آرام سے ٹیک لگا کے جیسے نمازوں میں بیٹھتے ہیں ویسے اب 2 زانوں کے بیٹھے، خطبہ اولیٰ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے، خطبہ ثانیہ میں ہاتھ کھول کے بیٹھے. کہا جاتا ہے اس طرح بیٹھنے سے 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ملتا ہے. یہ ہے فضیلت ہے. نماز کا عین تو نہیں ہے مگر فضیلت ضرور ہے. مگر ہم لوگ اب دیکھیے اسلام پہ آداب کتنے ہیں. آداب بالکل بڑے ضروری ہیں. آداب کتنے ہیں کہ خطبہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے. بے شک. قرآن پاک کی تلاوت ہے، احادیث نبویہ ہیں، امت کے لیے نصیحت ہے. یہی ہے نا. بے شک. اب اس میں سننے کے آداب ہیں دیکھیں. تو جو قوم اب نماز میں حاضر نہیں ہوتی ہے وہ نہ آداب نماز سے واقف ہے اور نہ مسائل نماز سے واقف ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک جو ہے پہلو میں کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور آپ اسے چپ کرانے کے لیے کہیں چپ کر جا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے. آپ اسے چپ کے الفاظ بھی نہیں بول سکتے. بلکہ ایک جگہ یہاں بھی لکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پرانے دور میں خاص طور سے کھجور کی صف ہوتی تھی، وہ تنکا توڑ لیا وہ اور اس کو جو ہے وہ اب توڑنے میں وہ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ آپ بے شک بات تو نہیں کر لیں لیکن یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو جو ہے وہ گناہ میں ہوگا، آداب مجلس کے خلاف ہے اور توجہات کہیں اور بڑھ رہے ہیں. بہرکیف آج رمضان پاک کا جمعہ الوداع تھا، آخری جمعہ، اور پوری دنیا میں جو کرونا وائرس اور پینڈیمک کے نتیجے میں بڑا بے کیف ماحول گزرا. یعنی کہ زندگی میں کبھی ہم نے یہ حال تو نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں جس شخص کی عمر جو ہے 100 سال سے کم ہے اس وقت، ان لوگوں نے بھی ایسا ماحول نہیں دیکھا. بے شک بے شک. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اب کرونا وائرس نے ہمیں بہت جہتوں سے ہمیں بیدار کر دیا. اگر ہمارا ایمان زندہ ہے اور واقعی ہم میں شعور باقی ہے تو اب ان حالات کے گزر جانے کے بعد ہم تہیہ کر لیں کہ اب ہمیں جمعہ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں نماز نہیں ترک کرنی ہے، بے شک مسجدوں کو بھر دینا ہے. بے شک. اور جہاں بھی موقع ملے، مسجد ہو، یہاں کیا کہتے ہیں کمیونٹی سینٹر میں نماز ہوتی ہے، جہاں بھی شاپنگ کمپلیکس وغیرہ میں نماز کا انتظام، جہاں بھی جمعہ کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے آپ اسے بھر دیں اور مجمع کے ساتھ حاضر ہوں. جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز جو ہے، اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں مجمع کو دکھانا ہے
یعنی کہ اجتماعیت ہے، اجتماعیت کا اظہار ہے. وی آل ون نیشن، ہم ایک امت ہیں. تو اجتماعیت کا اظہار ہے. اور اسلام میں کسی بھی قسم کی اجتماعیت جو ہے وہ دینی مفاد سے خالی نہیں ہے. اب عید کا کانسیپٹ لے لیں کہ مدینہ طیبہ میں عید کے دن کیا ہوتا تھا. وہ کھیل کرتے تھے، وہ بازار لگتا تھا. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب یہ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے یہ عید جو ہے تشکر کا دن ہے. ہاں بالکل. اور ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ میلہ ٹھیلا کریں اور وہ کسی دنیاوی کاروبار میں لگ جائیں، انہیں نماز پہ متحد کر دیا کہ خوشی بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے. وہ شکرانے کی نماز ہے عید والی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دن جو ہے وہ انعامات کے حصول کا دن ہے. تو کس قدر اسلام میں کوئی بھی عمل جو ہے جہاں خوشیاں ہیں، جہاں راحتیں ہیں، جہاں تشکر ہے، وہاں عبادت کا بھی ایک حسن موجود ہے. بے شک بے شک. جمعہ کا آخری بات اس پہ، اس کے بعد ہم عید پہ اور بات کریں. سورہ کہف کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. 2 جمعہ کے دوران ایک جو آپ کے لیے نور کا وہ ہے. ہم جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات اس چیز کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو اس کے میں بھی بارے کہ اس کی کتنی سنت میں اس میں کہا گیا ہے، کتنی تاکید ہے کہ سورہ کہف کے فضائل کیا ہیں اس حوالے سے. یہ سورہ کہف کے فضائل بہت زیادہ. یہ سورہ کہف وہ ہے کہ جب نازل ہوئی تو 70,000 ملائکہ سورہ کہف کو لے کے نازل ہوئے. 70,000 ملائکہ سورہ کہف کو لے کے نازل ہوئے. اور یہ وہ ملائکہ ہیں جو جبریل امین کے علاوہ ہیں. ماشاءاللہ. اس قدر عظیم یہ سورہ ہے. اس کے برکات و خیرات انتہا درجے ہیں. بے شک. تو سورہ کہف کے پڑھنے کی یہی برکت ہے. اس صرف کہ اس کی صورت کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اس سورہ پاک کو لے کر 70,000 ملائکہ تشریف لائے. اس سورہ پاک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. ویسے تو مکمل قرآن عظیم کلام الہی ہے. ایک ایک لفظ جو ہے وہ وحی الہی ہے اور انوار و تجلیات میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مکمل قرآن جو ہے نور ہے. بے شک. تو لیکن اپنی جگہ سورہ کہف کی اہمیت ہے، اپنی جگہ سورہ یاسین کی اہمیت ہے، اپنی جگہ سورہ ملک کی اہمیت ہے. ہر سورہ جو ہے اپنی جگہ جو ہے اہمیت کے لحاظ سے وہ آسمان ہدایت کا آفتاب و مہتاب ہے. اور سنت ہے اس کو اگر جمعے کے دو ہم اس کو تاکیدن اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں تو. اب عید کے حوالے سے اب یہاں پہ موجودہ صورتحال میں خیر عید اس طرح تو نہیں ہم آف کورس پڑھ سکتے منا سکتے جس طرح کی دین میں جس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے کچھ عید کے بھی مسائل جو ہیں اس پہ بیان کر لیں. چلیں اس سال نہیں تو بعد میں جب بھی انسان کو موقع ملتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ بڑی عید میں ہمیں وہ میسر آئیں ساری چیزیں. تو عید کے اوپر جو ہے وہ انسان کس طرح جو ہے صبح تیار ہو کے باہر جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی تھا کہ عید جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی. عید کے بارے میں تاکید تھی کہ وہ کھلے میدان میں جو ہے وہ پڑھی جانی. عید کا مسئلہ بھی ہے یا تو مسجدوں میں اس کا کانسیپٹ آج بھی ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں آس پاس مسجد نہیں ہے، جو بہت گرانڈ ماسک ہے، بہت بڑی مسجد ہے اور آپ دیکھیں کہ جو پرانی زمانے جو مسجدیں بنی ہوئی تھیں اس کا صحن بڑا وسیع ہوتا تھا. چاہے دہلی کی بادشاہی مسجد ہو، چاہے لاہور کی بادشاہی مسجد ہو، چاہے دوسری مسجد اس دور کے ہیں، وہ اس کا بہت وسیع صحن ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی تھی. ہمارے الگ سے عیدگاہ کا جو عید کا تصور یہ تھا. تصور میں خود بچپن میں ہمارا یہ ہوتا تھا، ہم ہائی اسکول یا اس طرح کے بڑے جو گراؤنڈ کھلے ہوتے تھے ہم وہاں پڑھتے تھے اس دور میں خاص طور. جی ہاں. تو بیسیکلی نماز جمعہ اور عیدین دونوں کا مسئلہ ایک ہے. نماز جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ نماز جمعہ جہاں پڑھی جائے یا پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں 5 وقتہ نماز بھی ہو. بعض ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ وہیں پڑھی جائے گی جہاں 5 وقتہ نماز ہو. ایسی شرط نہیں ہے. جیسے یہاں بہت ساری شاپنگ وغیرہ ایریاز میں جو کمیونٹی سینٹر ہے یا شاپنگ مال وغیرہ میں بڑے سے ہال لوگوں نے دے رکھے ہیں جو کبھی کبھی نماز وہاں ہو جاتی ہے، لیکن جمعے کی نماز کے لیے بیسکلی تو نماز تو ہوتی ہے. تو نماز یہ ہے کہ عیدین کے لیے آلموسٹ وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ جو ہوتا ہے نماز سے پہلے اور عیدین میں نماز کے بعد. صحیح. یعنی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے. صحیح کہا کہ پہلے اللہ کے رسول بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے عیدین کے. اور یہ بھی ہے کہ عید الفطر میں خاص طور پہ جب گھر سے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی میٹھا خاص طور پہ کھجور جو ہے وہ کھا کے جاتے. ہاں سنت ہے. اور جی عید الاضحیٰ میں الٹ ہے، یعنی کہ گھر سے کچھ نہ کھاتے تو جب گوشت بنتا تو اس کے جو کلیجی کا وہ گوشت اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ایک چھوٹ سا روزہ آپ کہہ لیں اللہ کے رسول کی سنت. تو پھر یہ بھی ہے کہ سنت رسول کے ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے پلٹتے. اصل اس کا کانسیپٹ یہ تھا اس زمانے میں اسلام کی برتری کو دکھانا تھا، اپنی قوت اپنی اتحاد کا مظاہرہ تھا کہ کفار و مشرکین دیکھیں کہ مسلمان کس قدر متحد و متفق ہیں کہ ایک راستے جا رہے ہیں تاکہ کفار و مشرکین پر اس کا رعب دبدبا قائم ہو.
اندازہ کیجئے کہ اسلام میں یونٹی اور اتحاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جی یہ جمعے کی نماز ہو کہ عیدین کی نماز ہو، یہ اسی اتحاد کا مظاہرہ ہے نا. بے شک. اور پھر بڑی عید کے عید الاضحیٰ کے ساتھ جو ہے یوم عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، جی جی اس دن بھی جو خانہ وقوف عرفہ یا مزدلفہ، عرفات، پھر طواف کعبہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی اتحاد کو ظاہر کرتی ہیں. صحیح. ہمارے احرام کا یونیفارم، چاہے عربی ہو، اجمی ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب اسی سب کو ایک جیسا. سب ایک جیسے ہیں. ہاں تو اللہ کی بارگاہ میں رنگ و نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، اور وہ آپ کی خدا خوفی ہے، اور آپ کے اندر کی وہ خشیت الہی ہے جو خدا کا قرب آپ کو عطا کرتی ہے. بے شک. تو یہ بھی اسلام کی تمام چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں اسی اتحاد کو. بے شک. اور صدقہ فطر کا بھی تھوڑا سا، کیونکہ عید الفطر کے ساتھ صدقہ فطر ظاہر ہے کہ رمضان پاک صدقہ فطر واجب ہے جی اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے. جی ہاں، اگر بچے بالغ ہو گئے تو خود وہ ذمہ دار ہیں. اگر بالغ بچوں کا صدقہ فطر والدین دے دیں، جیسے کہ عموماً ہم گھر میں رہتے ہیں، ہماری یونائٹ فیملی ہوتی ہے، والد صاحب قبلہ ادا کر دیا کرتے تھے ہماری طرف سے بھی، تو بڑی خوشی ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ بیٹا جہاں بھی ہو، اور چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، باپ ہر باپ ہے، اور ان کی سرپرستی، ان کی شفقت حاصل رہتی تھی. بے شک. لیکن اب وہ تشریف لے کے کون پوچھتا ہے؟ کون آتا ہے؟ یہاں کوئی نہ آیا ہوگا، میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا. اب کون آتا ہے جب اس دشت شفقت سے محروم ہو گئے؟ تو بہرکیف صدقہ فطر جب واجب اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، بلکہ اس رات جو پیدا ہوا ہے وہ بھی اس کا بھی دینا ہے. اور جو اس پر صدقہ فطر واجب ہے کہ جو صبح صادق، یعنی نماز فجر، صبح صادق جو ہے کہ بعد جو پیدا ہوا ہو، صبح صادق کے بعد جو پیدا ہوا ہو، اس پہ صدقہ واجب. کہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اگر آپ کے گھر میں کوئی آ کے رہ گیا ہے، آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کا بھی آپ کے اوپر آئے گا. اور یہ ہے کہ دینا جو ہے، کئی لوگ اس کو عید الفطر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد تو اس کا تصور نہیں، وہ صدقہ ہوگا لیکن صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے. نہیں، صدقہ فطر جب بھی آپ دیں گے تو صدقہ فطر ہی ہے. رمضان پاک نہیں، کئی لوگ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ آخر تک انتظار کرتے ہیں اور نماز بھی عید پڑھ لیتے ہیں. نہیں، میں اس کروں کہ اگر عید کی نماز پڑھ بھی لی جائے، مسئلے کے لحاظ سے وجوب تو صبح صادق کے مان بعد ہے، واجب ہو گیا. اب جب بھی دیں گے صدقہ فطر، یعنی کہ 3 دن کے بعد بھی ادا کریں گے تو صدقہ فطر ادا ہی ہے. ادا ہی ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ ادا نہیں ہوگی. لیکن کئی لوگ اس کو تھوڑا سا سختی سے اس طرح کہتے ہیں کہ نماز، کیونکہ اس کا انداز یہ ہے کہ کچھ لوگ غرباء ہیں، وہ عید کی نماز میں ان تک پہنچ جائے، وہ شریک ہو جائیں اگر اپنے ضروریات. تو آپ بتائیے نا کہاں یہاں جو صدقہ فطر وصول کرتے ہیں، یہاں جو ہر بندہ جو ہے ٹیلی ویژن میں چندہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے چیریٹی والے چندہ کر رہے ہیں، وہ تو نہیں پہنچاتے نا. وہ تو ایک چندوں کی انڈسٹری ہے یہاں پر. تو اس کا بہتر طریقہ یہ کار یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے غربا یتامى مساکین کے پاس نماز عید سے پہلے پہنچ جائے، اور اچھی بات ہے، تو رمضان میں آپ خود ہی بھیج دیں ان کو. بہتر یہی ہے کہ پہلے رمضان میں یہ تو خود آپ اہتمام کریں. ورنہ جو یہاں چیریٹی والے ہیں، جو بڑی چیریٹیاں یہاں کھلی ہوئی ہیں، وہ تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. سچ بات تو یہ ہے، اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیریٹی وصول کر رہا ہے، بس یہ رجسٹرڈ ہے، یہ بات ہے. ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی. اب وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ وہ نہیں پتا. کیا وہ ٹیلی ویژن میں چندہ کرنے والے وہ فری میں کر رہے ہیں؟ صحیح. اور یہ ہے کہ اگر کسی نے دیا ہے 1 پاؤنڈ بھی اگر دیا ہے کہ کسی غریب کے کام آئے، اور اگر وہ اپنی مینجمنٹ کے خرچے میں اگر کوئی ڈال رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو بڑی بات ہے، اور یہ ہو ہی رہا ہے. یہ تو بالکل ہوتا ہے. اب اندازہ کی اگر آپ 1 پاؤنڈ دے رہے ہیں، جو ٹیلی ویژن وغیرہ جو آج کل جو چیریٹیز ہیں، اس میں اس 1 پاؤنڈ میں کتنا پیسہ آپ کا پہنچ رہا ہے. جسے آپ نے کہا ابھی، یہ سوالیہ نشان تو ہیں. اور افسوس کی بات ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارے مستحق گوشہ نشین لوگ ہیں، طلبہ ہیں، مدرسین ہیں، علماء ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے علماء کرام جو جید علماء تھے، اور آج عالم یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان کے پاس کوئی اور گزر بسر کا ذریعہ نہیں ہے. صحیح. کوئی گزر بسر کا ذریعہ نہیں، نہ اس کے بعد پینشن ہے، اور وہ اپنے عہد کے مائنات مدرسین ہیں. یہ سفید پوش ہیں، یہ دین کے خدام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ دین کے خدمت میں گزارا ہے. اور ہزاروں ان کو طلبہ موجود ہیں، ان کے شاگرد موجود ہیں. اب اس حال میں، کس کا پرسی کے عالم میں، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ان کی ہم خدمت کریں؟ بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. لیکن یہ جو چیریٹی والے ہیں بڑے بڑے، ان تک پہنچتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ان چیریٹی والوں کو جو روانڈا اور سوڈان اور کہاں کے لیے چندہ کر رہے ہیں. کیجیے آپ چندہ،
ریگستان میں آپ کنواں کھودوائیے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے معاشرے کے وظیف انسان، ہاں مطلب ہے وہ بھی نگلیکٹ نہ ہوں، وہ نیگلیکٹ نہ ہوں. اور بلکہ یہ ہے کہ آپ شروعات کہتے ہیں کہ اپنے اپنے مطلب جو قریب ہیں محلے میں آپ نے دیکھے، سب سے پہلے ادھر سے شروع کریں، رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد پھر اور مدارس کے طلبہ ہاں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، بے شک وہ اس زکوٰۃ عطیات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. وہ ہمیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن کے خادم ہیں، کل یہ ہمارے دین کے محافظ بننے والے ہیں. بے شک تو آپ دنیا بھر میں جو کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن ان کا حق بھی ان کو پہنچنا چاہیے. بے شک، اور ان کو احسن طریقے سے زندگی گزارنے کے وہ تمام مواقع بھی اور میسر زکوٰۃ کے پیسے میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا اظہار ضروری ہے. جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں کہنا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے تو انہیں ادا کرنا چاہیے، صحیح. انہیں دینا چاہیے. دوستو آپ یہ بتائیے کہ یہ خاص طور پہ چونکہ عید کے ہمارے پاس چند منٹ ہیں، عید کا جو انداز ہے عید کے دن کو بسر کرنے کا، عام طور پہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، کیا یہ درست رویہ ہے؟ عید کی نماز پڑھ کے آ کے یا تو کوئی فلمیں دیکھ لیں، اس کے بعد سو لیا اور اس کے بعد کھانا شانا کھا لیا، یا اگر یہ تو اب کووڈ-19 کا معاملہ ہے، ورنہ ایک دوسرے کا رشتہ دار کھانا کھایا اور سو گئے، عید ختم. یہ بہتر ایک انداز ہے عید منانے کا؟ دیکھیے پہلی بات تو اس سال جو ہے وہ عید کی نماز کا اجتماع تو نہیں ہوگا، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ کر دوں کہ اگر عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگ اپنے گھر میں 4 رکعت جو ہے نفل نماز پڑھیں. 4 رکعت جو چاش کا وقت ہے صلاۃ الضحیٰ، اس وقت پہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے تھے تو گھر تشریف لا کے 4 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. تو عید تو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، وہ عید نہیں ہوگی لیکن وہ نفل جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں. اور نفل کے بعد جو ہے 33 مرتبہ جو ہے وہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور آپ پڑھ لیں، اس کے بعد دعائے خیر کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ عید کی نماز کا متبادل ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس نفل کی برکت سے کم از کم کچھ تو ازالہ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعتذار کو سمجھتا ہے، ہماری معذوریوں کو جانتا ہے اللہ کی ذات، اور وہ بے پناہ فضل فرمان، ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب وہ عید کی نماز سے زیادہ عطا فرمائے. بالکل، یہ تو خلوص ہے، نیت ہے آپ کی، وہ اس کے اوپر اللہ تو کم از کم اس محرومیت سے ہم تو بچیں گے نا. جی تو ابھی آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ عید کو ہم کیسے سیلیبریٹ، سارا دن جس طرح رات جس طرح، یہ تو تجزیہ اوقات شروعات جو ہے چاند رات سے ایسی ہو جاتی ہیں خرافات. تو باہر کا اسلام نام لہو و لعب کا نہیں ہے، کھیل کود کا نہیں ہے، تجزیہ وقت کا نام نہیں ہے. اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جو اوقات عطا فرمائے. اور جو کہا گیا نا کہ قسم زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں. تجزیہ اوقات کرنا بہت بڑا گھاٹا ہے، بلکہ عید کو ہم کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں. عید کا دن ماحول ایسا ہو. اب چونکہ ہمارے ہاں جو ماس ٹیلی ویژن ہے جو اسلامی ملکوں کا ہے، وہاں جو عید کا پروگرام جس طرح وہ کر رہے ہیں، جس طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں دوسرے سیلیبریٹیز کو انوائٹ کر کے، تو جس طرح اور دوسرے جو مغرب میں جس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح کلچر کو اڈاپٹ کرنا جو ہے، اس نے بڑا نقصان کا اہتمام ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو اس نے ویسٹرن کلچر کو جب سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اپنی ٹی وی پر، اس کے ذریعے سے ہمارا بڑا نقصان ہوا. ورنہ جس زمانے میں تمام ٹیلی ویژن نہیں تھے، ایسے شو نہیں ہوتے تھے، ہم اہل خانہ سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، قرابت داروں کے پاس آتے جاتے تھے، اپنے گلے شکوے کو بھلاتے تھے، دل مل جایا کرتا تھا، کینہ اور کدورت اور کسی کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو جایا کرتی ہیں، ناتعلقی تمام چیزیں، نیبر سے تعلقات ہمارے اچھے وہ بھی ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. تو ایک طرح جو ہے صلہ رحمی محبتوں کے عام کرنے کا یہ دن ہے. بے شک بے شک، یہ ہے نا بیسکلی عید کے معنی خوشی کے ہیں. اور خوشی جو ہے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو ہم نے رمضان کے بعد ہمیں عطا کیا گیا ہے. تو اس طرح ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح ہی ہونا چاہیے. جی بے شک. اس وقت جو ہے وہ آخری چند سیکنڈز ہیں، آپ سے گزارش ہے دعا کیجیے. بلکہ دعا میں ایک تو کراچی کا واقعہ ان کو بھی، دوسرا ہے میری فیملی میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا والدہ علیل ہیں، اور بھی جس گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک اور ہمارے انڈیا بامبے میں بڑے عظیم عالم دین تھے ہمارے سینئر حضرت علامہ مولانا معین الحق علیمی مصباحی، جو سربراہ اعلیٰ تھے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی کے. ان کا آج بامبے میں قضاء الہی سے شدت عدالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے. رب کریم ان کی بخشش فرمائے، اور مولانا معین الحق علیمی کے اہل خانہ احبہ اور تمام دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں ان کے درجات کو مولا بلند فرمائے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ آمین رب کریم اس ماہ سیام کی آخری راتوں کو مولا جو کچھ تیری بارگاہ میں دلوں کی نظر پیش کی ہے یہ بزم سجائی مولا قبول فرما۔ آمین مولا کریم ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ اس ماہ سیام کی برکات و خیرات سے نواز دے۔ آمین۔ یا اللہ رمضان پاک کی ہر رات میں جس قدر تیری رحمتیں برستی رہی ہیں وہ عشر رحمت، عشر مغفرت اور عشر عتق نار جہنم سے آزادی کا کے عشر، یا اللہ ان راتوں میں جس قدر تیری رحمتیں برکتیں برستی رہی آسمان کی بلندیوں سے مولا اس میں ہمارا جو حصہ ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کو مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ نار جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا۔ آمین اللہم اجیرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ رب قدیر ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ جناب بھائی عمر صاحب کی والدہ بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما، آمین شفاء کامل عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما۔ آمین ان کی والدہ ماجدہ کا سایہ ان کے سروں پر، ان کے اہل خانہ پہ مولا دراز فرما، انہیں صحت کلی عطا فرما۔ آمین یا اللہ حضرت مولانا معین الحق علیمی مصباحی کی اللہ بخشش فرما، آمین مولا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ آمین اس رمضان ٹی وی کے انعقاد میں جن دوستوں نے معاونت کی ہے مولا ان سب پہ اپنا فضل فرما۔ بھائی طارق صاحب، بھائی فیصل صاحب، بھائی عمر صاحب، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ آمین جناب بھائی طارق صاحب کے والدین کی بخشش فرما، آمین ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما۔ آمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین پروگرام انوار سحر آپ نے دیکھا اور جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آخری رات جو ہے جو کہ ممکنہ طور پہ آخری رات ہو سکتی ہے ماہ رمضان کی، اللہ تعالیٰ اس پورے ماہ رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادات، جو ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہم نے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشیں اور مجھے اور آپ کو سیدھی راہ پہ لگائیں، ہمیں سب کو ہدایت دیں اللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہمیں ایک خصوصی نشریات ہماری ہوگی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں مولانا صاحب سے بھی مستفید ہوں ان کے علم سے، اور ہو سکتا ہے ہم اس میں لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ تو آپ کل بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ، کل 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہماری خصوصی نشریات ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے جو ہے وہ لاہ عمل بتائیں گے آپ کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔